दोस्तों, ये स्पेन के किंग चार्ल्स दोम हैं। ये सदियों यूरोप पर हुकूमत करने वाले शाही खानदान दी हैब्सबर्ग्स के आखिरी स्पेनिश जानशीं साबित हुए और 17वीं सदी के इख्तिताम पर महज 38 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। इस बादशाह को अपनी सारी ज़िंदगी में कभी सुकून मैसर नहीं आया। ये बदबख्त, कहरज़दा और द मैड किंग के अलक़ाबात से पुकारे जाते थे। इसकी बुनियादी वजह इनका अजीबो गरीब चेहरा था। होंठ बाहर को निकले हुए थे, जबड़ा एक साइड को इस तरह से बढ़ा हुआ था कि चेहरा टेढ़ा हो गया था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ख़ानदान में ये वाहिद शख्स ऐसा नहीं था जिसका चेहरा अजीबो गरीब था, बल्कि ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद ऐसे ही दिखाई देते थे। ये पूरा ख़ानदान ही एक तरह से कर्स्ड या कहरज़दा था। आखिर इस शाही खानदान के साथ मसला क्या था? आज सदियों बाद भी इस खानदान और कुछ और शाही खानदानों पर मेडिकल रिसर्चेस क्यों की जा रही हैं? और इस सारे मामले का खानदान के अंदर शादियों से क्या ताल्लुक है? आइए ये सब जानते हैं। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में तो ख़ानदान के अंदर शादियाँ बहुत आम सी बात है। लेकिन ये बात आपके लिए हैरत का बायस होगी कि चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फ़िलिपाइन समेत अमेरिका की 24 रियासतों में कज़न से शादी पर पाबंदी है। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कज़न मैरिजेस यहीं होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 60% से ज़ायद पाकिस्तानियों की शादियां इनके फर्स्ट या सेकंड कज़न से ही होती हैं। भारत में भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। भारत इस दौड़ में दूसरे नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में कज़न मैरिजेस के हवाले से बेशुमार तहकीकात हो चुकी हैं और इन सब के नतायज यही कहते हैं कि इन शादियों के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों में किसी न किसी पैदाइशी बीमारी या नक्स का ख़तरा आम बच्चों के मुकाबले में 3 से 6 गुना तक ज़्यादा होता है। फर्स्ट कज़न से शादी सेकंड कज़न से शादी की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है, जबकि इसके मुकाबले में अगर आपके मियाँ या आपकी बीवी का आपके ख़ानदान के साथ कोई ताल्लुक़ पहले नहीं था, यानी वो किसी और ख़ानदान से हैं, तो आपकी आइंदा नस्ल के सेहतमंद होने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2007 से 2011 के दौरान पैदा होने वाले तकरीबन 14,000 बच्चों पर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च के नताइज के मुताबिक इनमें से 6% बच्चे कज़न मैरिज के बायस किसी न किसी जीनियाती मसले का शिकार थे। इनमें से ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान में भी 2021 में इस हवाले से एक रिसर्च का इनेकाद किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बहरेपन का शिकार नौमौलूद बच्चों में से 70% बच्चों के वालिदैन आपस में कज़न्स थे। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि अगर माँ और बाप दोनों एक ही ख़ानदान से हों तो ये अपनी अपनी बीमारियाँ अपने होने वाले बच्चों में किस तरह मुंतकिल करते हैं। हर इंसान की तमाम जीनियाती खसूसियात उसके मौरूसी मादे यानी डीएनए में महफूज होती हैं और यहीं से इसकी अगली नस्लों को इसकी मुंतकिली होती है। डीएनए में कुल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम में कई जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन माँ और बाप दोनों से बच्चे में मुंतकिल होती हैं। बाज़ जीन्स डोमिनेंट होती हैं यानी फ़ाल होती हैं, ये अपना असर दिखाती हैं, जबकि बाज़ जीन्स रिसेसिव होते हैं यानी गैर फ़ाल होते हैं, यानी ये इंसान में पाई तो जाती हैं, अलबत्ता इनका असर ज़ाहिर नहीं होता। मिसाल के तौर पर ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स में किसी जीनियाती बीमारी की जीन तो मौजूद हो, अलबत्ता रिसेसिव यानी गैर फ़ाल होने की वजह से वो इंसान उस बीमारी से महफूज रहे। आमतौर पर एक ही ख़ानदान के अफराद के डीएनए में काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है, यानी ऐसा मुमकिन है कि अगर एक जीनियाती बीमारी जैसा कि थैलेसीमिया की जीन अगर आप में मौजूद है और रिसेसिव यानी गैर फ़ाल है, तो ये जीन आपके भाई बहन, आपके खाला या चचा वगैरह के बच्चों में भी मौजूद होगी। इस बात के इम्कानात होते हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा अपने डीएनए का आधा हिस्सा अपनी माँ से लेता है और आधा अपने बाप से। इस सब को बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 मिसालें लेते हैं।
پہلی مثال میں فرض کریں کہ آپ میں تھیلیسیمیا کے ریسیسو جین موجود ہیں اور آپ کی شادی آپ کے کسی کزن یا آپ کی کسی کزن سے ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ آپ کے کزن میں بھی تھیلیسیمیا کی ریسیسو جین موجود ہو، کیونکہ آپ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اب چونکہ آپ دونوں کے پاس ایک خراب جین ہے، تو سائنس کے مطابق آپ دونوں کی خراب یعنی غیر فعال یا ریسیسو جین آپ کے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے، یعنی اب اس کے حصے میں 2 غیر فعال یا ریسیسو جینز تھیلیسیمیا کے آ جائیں گے۔ دوستو، ریسیسو جینز اپنا اثر ہی تب دکھاتی ہیں اور ایکٹیو ہی تب ہوتی ہیں جب وہ ایک انسان میں پیر یعنی 2 کی تعداد میں موجود ہوں، اور خاندان میں شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں میں عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے، یعنی آپ میں اور آپ کے زوج میں دونوں میں تھیلیسیمیا کا ایک غیر فعال جین تھا۔ اب جب یہ دونوں غیر فعال جین ہونے والے بچے میں منتقل ہوئے تو دونوں مل کر فعال ہو گئے اور وہ بچہ تھیلیسیمیا کا شکار ہو گیا۔ اب دوسری مثال میں فرض کریں کہ آپ کی شادی آپ کے خاندان سے باہر کسی اور سے ہو گئی۔ اب آپ کے پاس تو تھیلیسیمیا کا ایک ریسیسو جین ہے، لیکن چونکہ آپ کا سپاؤز یعنی آپ کا ہسبینڈ یا وائف آپ کے خاندان سے نہیں، تو اس لیے اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ ان میں یہ خراب جین موجود نہیں ہوگی۔ اس طرح پیدا ہونے والے بچوں میں بھی 2 خراب جینز کے منتقل ہونے کے امکانات ظاہر ہیں بہت کم ہو جائیں گے۔ اگر اسے آپ کی طرف سے خراب جین منتقل ہو بھی گئی تو آپ کے سپاؤس کی ہیلدی جین ہی ملے گی، اور اس طرح تھیلیسیمیا کے ایکٹیو ہونے کے امکانات بہت کم ہوں گے اور یہ بچہ تھیلیسیمیا سے بچ جائے گا، اور آپ سے اس نئے پیدا ہونے والے بچے میں منتقل ہونے والا تھیلیسیمیا کا ریسیسو جین اب بھی ریسیسو یعنی غیر فعال ہی رہے گا، کیونکہ اس کا پیر نہیں بن پایا۔ دوستو، دنیا بھر کے ڈاکٹرز اسی لیے کزن میرج سے پہلے تلقین کرتے ہیں کہ مختلف موروثی بیماریوں کے ٹیسٹ لازمی کروائیں، تاکہ اگر دونوں ماں یا باپ میں کسی ریسیسو بیماری کے جینز موجود ہیں تو اس کا بر وقت علم ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں ان جینیاتی مسائل کی جو خاندان میں شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ان بچوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ان کو دل کی بیماریاں لگنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ان کا سروائیو کرنا بھی بعض اوقات زیادہ مشکل ہوتا ہے، ان کا قد اور وزن عام بچوں سے اکثر کم ہوتا ہے، یہ اندھے پن اور بہرے پن، ذیابیطس، ہڈیوں کے امراض، تھیلیسیمیا اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض تو اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت یعنی ری پروڈکشن کی صلاحیت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ عام طور پر خاندان میں شادی کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خاندان آپس میں جڑا رہے اور آپس میں سب کا پیار اور محبت قائم رہے، لیکن دوستو، شاہی خاندانوں میں خاص طور پر آپس میں شادیاں کرنے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاندانی دولت خاندان میں ہی رہے، وراثت تقسیم ہو کر باہر نہ جائے، اور تاج اور تخت پر اگلے جانشین کے ٹائٹل پر اسی خاندان کا قبضہ برقرار رہے۔ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو اسپین کے بادشاہ کنگ چارلس دوم کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بہت کم عمری میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی موت کی اصل وجہ یہی تھی کہ ان کے خاندان میں صدیوں سے آپس میں شادیوں کا رواج چلا آ رہا تھا، اور چارلس دوم تک اس خاندان کی فیملی لائن پہنچتے پہنچتے بہت خراب ہو چکی تھی۔ چارلس کی والدہ دراصل چارلس کے والد کی بھتیجی بھی تھیں، اور چارلس کی دادی اس کی خالہ بھی تھیں۔ چارلس شروع سے ہی عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ 4 سال کی عمر تک تو وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ 8 برس کی عمر میں اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اسے خوراک چبانے میں بھی مشکل درپیش ہوتی تھی کیونکہ اس کا جبڑا ٹیڑھا تھا۔ کنگ چارلس کی وفات کے بعد جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ چارلس کے جسم میں خون کا ایک بھی قطرہ موجود نہیں تھا۔ اس کا دل ایک کالی مرچ کے دانے کے برابر تھا، اور اس کے تمام اعضاء خراب تھے اور گل سڑ چکے تھے، اور سر میں پانی بھرا ہوا تھا۔
حالیہ برسوں میں اس خاندان پر کی جانے والی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ 16ویں سے 18ویں صدی میں اس خاندان میں ہونے والی 80% شادیاں انتہائی قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہوئیں۔ اس سے ان کی نسل شدید متاثر ہوئی۔ ان میں پیدا ہونے والے بچوں کے چہرے عام لوگوں سے مختلف دکھائی دینے لگے۔ ان کے 50% بچے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ جو بچ جاتے تھے ان کا حال کنگ چارلس دوم جیسا ہوا کرتا تھا، اور یہ اپنی نسل بڑھانے کی صلاحیت سے بھی اکثر محروم رہ جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کنگ چارلس کی وفات کے بعد اس خاندان کا کوئی جانشین باقی نہیں بچا تھا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو 3300 سال پہلے کے زمانے میں لیے چلتے ہیں اور مصر کے ایک ایسے بدقسمت بادشاہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو اپنی زندگی کی صرف 20 بہاریں ہی دیکھ سکا۔ اس کا نام توتن خامن تھا۔ یہ 9 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، لیکن 19 برس کی عمر میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، دراصل توتن خامن کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ظاہر ہے دونوں کے ڈی این اے میں مماثلت بہت زیادہ تھی۔ اس زمانے میں مصری شاہی خاندان میں آپس میں شادیاں عام بات تھی۔ یہی وجہ ہے کہ توتن خامن میں خراب جینز کے ملاپ سے ایسی جینیاتی بیماریاں منتقل ہوئیں جن کی وجہ سے وہ چلنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی ہڈیاں انتہائی کمزور تھیں، جسم میں طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1922 میں مصر میں اس بدقسمت بادشاہ کا مقبرہ دریافت ہوا۔ سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق توتن خامن کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹیڑھی تھی۔ اس کی قوت مدافعت بھی انتہائی کم تھی۔ اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہ کر سکا اور محض 19 برس کی عمر میں ہی چل بسا۔ اسی طرح دوستو، آخری زار روس نکولس دوم کا اکلوتا جانشین سارویچ الیکسائی نکولووچ خون نہ جمنے کی بیماری ہیموفیلیا میں مبتلا تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے کسی زخم یا سرجری کے نتیجے میں خون بہنا بند ہی نہیں ہوتا۔ سارویچ کے ماں باپ آپس میں سیکنڈ کزنز تھے۔ یہ بیماری اسے اپنی والدہ سے منتقل ہوئی تھی اور اس کی والدہ کو یہ بیماری اپنی نانی کوئین وکٹوریا سے منتقل ہوئی تھی۔ یہ وہی کوئین وکٹوریا ہیں جو 1837 سے 1901 تک انگلستان کی ملکہ رہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیموفیلیا کی کیریئر تھیں اور ان کی نسل میں ہیموفیلیا انہی سے منتقل ہوا۔ ان کا بیٹا 31 برس کی عمر میں برین ہیمریج کا شکار ہوا تھا۔ ان کے پوتے کی موت بھی اسی طرح ہوئی تھی۔ اسی طرح اس خاندان کے اور بھی کئی افراد اس بیماری کے باعث جان سے گئے تھے۔ بہرحال دوستو، کہا جاتا ہے کہ سارویچ الیکسائی کی والدہ نے اس کی بیماری کے علاج کے لیے روس کے بدنام زمانہ راہب راسپوٹن سے بھی رابطہ کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اس بیماری کا علاج کر دے گا، لیکن دوستو ابھی الیکزائی 14 برس کا بچہ ہی تھا کہ روسی انقلاب کے دوران ایک حملے میں الیکزائی اور اس کا سارا خاندان مارا گیا۔ دوستو، 18ویں اور 19ویں صدی کی پرتگال کی ملکہ ماریا اول بھی خاندان میں شادی کی بدولت ساری زندگی مصیبتیں جھیلتی رہیں۔ ان کی شادی ان کے اپنے چچا سے ہوئی تھی۔ ان کے خاندان میں بھی صدیوں سے آپس میں شادیاں کرنے کا رواج عام تھا۔ یہ ملکہ کچھ دماغی امراض میں مبتلا تھی، جن کی وجہ سے ان کو ماریا دی میڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک بیٹا جو ایک طرح سے ان کا اپنا کزن بھی بنتا تھا، وہ بھی دماغی طور پر صحت مند نہیں تھا۔ دوستو، یہ دونوں ماں بیٹا اپنی دماغی حالت کے باعث اپنی شاہی ڈیوٹیز پوری کرنے سے قاصر تھے، اور جب 1807 میں فرانس نے پرتگال پر حملہ کیا تو یہ خاندان برازیل چلا گیا۔ دوستو، یہ تھے تاریخ کے چند ایسے واقعات جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح خاندان میں شادیاں ایک یا دو افراد کو نہیں بلکہ آنے والی پوری نسلوں تک کو تباہ کر سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں پچھلی چند دہائیوں میں خاندان کے اندر شادیوں کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے۔ شاہی خاندانوں میں بھی اس حوالے سے سوچ بدل چکی ہے۔ اس کی سب سے تازہ ترین مثال انگلینڈ کے شہزادہ ہیری ہیں، جنہوں نے ایک امریکی اداکارہ سے شادی کی۔
آج مغربی ممالک میں تو کزن میرجز کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور کچھ ممالک میں اس پر پابندی بھی ہے۔ البتہ پاکستان، بھارت اور چند دیگر ایشیائی ممالک میں آج بھی یہ کزن میرجز ایک عام سی بات ہے۔ دوستو، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ کیا کزن میرج کے حوالے سے پاکستان میں بھی کوئی اویئرنیس یا کوئی قانون سازی ہونی چاہیے؟ کیا آپ کسی ایسے خاندان یا بچے کو جانتے ہیں جو کزن میرج کا شکار ہوا ہو یا کسی جینیاتی بیماری میں مبتلا ہو؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔